बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान के निज़ाम अदल का सिस्टम क्या है और वो सिस्टम किस तरह से काम करता है, उसकी एक झलक तो आप देख चुके हैं। मियां नवाज़ शरीफ को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। अच्छा, इससे भी मुझे ख़ासा इख्तलाफ है। मैं 2 दिन से ख़बरें सुन रहा हूँ कि मियां नवाज़ शरीफ बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं, लेकिन मेरा इख्तलाफ ये है कि वो बाइज़्ज़त बरी नहीं हुए। वो इंतहाई ज़लालत और रुसवाई कमाने के बाद बरी हुए हैं। इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान के निज़ाम अदल के हवाले से बहुत से सवालात हैं और उसकी एक झलक तो आप देख चुके उस केस में, और एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा। वो कंपैरिजन करूंगा कि इंसाफ के तराजू क्या हैं, वो पलड़े क्या हैं, किस को कहाँ पर रखकर तोला जाता है और किस तरह से ये सिस्टम काम करता है। बात करेंगे इस बारे में। और कुछ बयानात हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के मियां नवाज़ शरीफ की बरियत के हवाले से, उस बारे में भी आपको बताऊंगा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा और आपका ये राब्ते का ज़रिया कायम रहे, ख़बरें, सही ख़बरें बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम होगी, मोहतरम होगी। अच्छा, चलें पहले इस पर बात कर लेते हैं कि बाइज़्ज़त बरी हो गए। मेरा इख्तलाफ ये है कि नवाज़ शरीफ बाइज़्ज़त बरी नहीं हुए हैं। वो इंतहाई ज़लालत, वो इंतहाई रुसवाई कमाने के बाद बरी हुए हैं, और ये ज़लालत अभी ख़त्म नहीं हुई। ज़लालत की मंजिलें अभी बाकी हैं, ये रुसवाई के इम्तिहान अभी बहुत से बाकी हैं। और वो इस तरह से बाकी हैं कि एवन फील्ड में अल अज़ीज़िया में 10 साल कैद की सज़ा हुई थी, तो साथ में ताहयात नाअहल भी किया गया था। अब ये ताहयात नाअहली उनकी बरकरार है। अल अज़ीज़िया का तो खैर अभी फ़ैसला आना है, और वो पूरा पाकिस्तान जानता है कि क्या फ़ैसला आना है। कादिर खान मंदोखेल साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी एक बड़ी मज़ेदार स्टेटमेंट आई। वो ये कहते हैं कि मुल्क भर के लॉ कॉलेजेस को आप बंद कर दें। पाकिस्तान का निज़ाम अदल आप जो है वो सिर्फ उन्हें दिखा दें, वो समझ जाएंगे कि ये निज़ाम अदल, ये निज़ाम इंसाफ किस तरह से काम करता है। वो ये कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी लॉ कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए अगर इसी तरह से इंसाफ करना है। तो अल अज़ीज़िया में भी क्या फ़ैसला आना है ये पूरा पाकिस्तान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि मियां नवाज़ शरीफ के हक़ में फ़ैसला आएगा, और क्या फ़ैसला आएगा कि उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा। खैर, अब जो ताहयात उनकी नाअहली है वो तो बरकरार है, और ये ताहयात नाअहली की थी सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) के तहत ये ताहयात उनकी नाअहली हुई थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया उनकी बरियत का, सज़ा कलअदम हो गई, लेकिन ये ताहयात नाअहली तो बरकरार रहेगी। पीडीएम की गवर्नमेंट ने अपने आखिरी दिनों में कानून साजियाँ बहुत सी की थी, बहुत से कानून बनाए थे, और उसमें एक कानून ये भी था कि जो ताहयात नाअहली की डेफिनेशन है वो ये की गई थी 62(1)(f) की, के ताहयात नाअहली एक टर्म यानी कि 5 साल के लिए होगी। अब नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि वो ताहयात नाअहली नवाज़ शरीफ साहब की ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कानून आइन से बालातर नहीं है। आइन हमेशा सुप्रीम है कानून से, और आइन ये कहता है कि ताहयात नाअहली का मतलब है ताहयात नाअहली। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो देखते हैं कि इस पर क्या अब जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ आइन को ही सुना जाएगा, वहाँ पर तो आइन के तहत ही कदम उठाया जाएगा। और जो कानून साजी की गई थी वो तो आइन से मुतसादिम थी, तो उस कानून साजी को भी कलअदम करार दिया जाए तो मियां नवाज़ शरीफ ताहयात नाअहल होते हैं। अब इस सिलसिले में किस तरह से मियां नवाज़ शरीफ को फैसिलिटेट किया जाता है, पहले भी किया जा रहा है, आइंदा भी किया जाएगा, यहाँ पर कैसे किया जाएगा और क्या आइन के बरखिलाफ किया जाएगा, ये यकीनन देखना होगा। अच्छा, उसके बाद मुख्तलिफ रहनुमाओं के जो बयानात सामने आ रहे हैं। मखदूम अहमद महमूद की वीडियो तो आपने देखी ली होगी, जो कि लीक हुई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 70% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है। उस वीडियो में उन्होंने जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनका बयानिया ख़त्म कर दिया है, उड़ा कर रख दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मखदूम अहमद महमूद, जो कि साबिक गवर्नर पंजाब भी हैं, वो अपनी इस वीडियो में कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इस वक्त 70% है। तमाम जमातें मिल भी जाएं, इवन कि नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें मिल भी जाएं, तो 30% से ज़्यादा वोट बैंक नहीं है उनका। अब ये जाहिर करता है कि इमरान खान के और पीटीआई के जो मुखालिफिन हैं वो कितने परेशान हैं, और इस वोट बैंक को ख़त्म करने के लिए, इस वोट बैंक को जो है वो क्रैश करने के लिए वो काम कर रहे हैं। ये उनका बयान जो है वो सामने आया। और दूसरी जानिब नून लीग का बयानिया क्या है? नून लीग का बयानिया तो वही है कि जी साड़ी गल हो गई जो चल रहा है कि, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जी सारा हलवा हम नून लीग को नहीं खाने देंगे, हम अपना हिस्सा लेंगे। अब वो हिस्सा कैसे लेंगे अब ये देखना होगा। अच्छा,
شخصیت پرستی کی بہت بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جتنا بھی ووٹ ہے وہ صرف عمران خان کے نام کا ووٹ ہے، وہ شخصیت پرستی اس میں پائی جاتی ہے، وہ کوئی پارٹی نہیں ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا شخصیت پرستی کسی اور جماعت میں نہیں ہے؟ کیا مسلم لیگ نون میں یہ شخصیت پرستی نہیں ہے؟ کیا میاں نواز شریف کے نام کا ووٹ وہ نہیں لیا جاتا؟ ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئے ہیں تو نون لیگ کو ووٹ مل جائے گا، حالانکہ بہت مشکل ہے۔ تو میاں نواز شریف کے نام کا کیا ووٹ نہیں ہے؟ کیا آج تک بھٹو کے نام کا ووٹ نہیں چلتا پاکستان پیپلز پارٹی میں؟ کیا وہاں پر شخصیت پرستی نہیں ہے؟ بلاول بھٹو زرداری آج بھی جو ہے وہ بھٹو کے نام کا وہاں پر، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، یہ نعرہ لگا کر آج بھی وہاں سے ووٹ لیا جا رہا ہے۔ تو شخصیت پرستی ہر جماعت میں موجود ہے۔ ایم کیو ایم میں شخصیت پرستی نہیں ہے، جب تک الطاف حسین پارٹی کے سربراہ تھے ہمیشہ سے الطاف حسین کے نام کا ووٹ ایم کیو ایم کو پڑتا رہا ہے۔ تو ہر جماعت میں شخصیت پرستی موجود ہے، تو یہ باتیں کرنا بے حد فضول ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں شخصیت پرستی ہے اور یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ صرف ایک شخص کی پارٹی ہے۔ ایک شخص کی پارٹی نہیں، اگر ایک شخص کی پارٹی ہوتی تو بیرسٹر گوہر کو چیئرمین نامزد نہ کیا جاتا۔ اپنی ہی خاندان سے عمران خان کسی کو پارٹی چیئرمین نامزد کرتے، انہوں نے تو موروثیت کے خلاف فیصلہ کیا ہے۔ نواز شریف یہ اتنا بڑا قدم اٹھائے نا، نواز شریف یہ دلیرانہ فیصلہ کرے، جو پارٹی کے صدر ہیں شہباز شریف کے علاوہ کسی اور کو بنائے، پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ کسی اور کو بنائیں۔ جب خواجہ سعد رفیق سے یہ سوال کیا گیا تھا ایک پروگرام میں، ایک انٹرویو میں، کہ کیا کوئی عام شخص پارٹی کا چیئرمین، پارٹی کا صدر بن سکتا ہے، تو انہوں نے اس کا جواب دینے سے معذرت کر لی تھی۔ تو یہ موروثیت کو عمران خان نے ختم کیا ہے۔ یہ فیصلہ، یہ ظرف کرنا، یہ فیصلہ کرنے کا ظرف صرف عمران خان میں تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ تو یہ شخصیت پرستی کی باتیں کرنا میرے خیال سے انتہائی فضول ہے۔ اچھا، عمران خان کے خلاف کیسز، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پاکستان کا نظام عدل کس طرح سے کام کر رہا ہے اور کس طرح سے یہ ترازو کے پلڑے جو ہے نا، جس کی بات بھی کرتی تھی مریم نواز، ابھی کس طرح سے برابر کرنے کی کوشش تو انہوں نے اپنی طرف سے کی ہے، لیکن اب کس طرح سے برابر ہوں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایک کے بعد ایک کیس عمران خان کے خلاف تیار ہے، قطار میں کیس لگائے گئے ہیں کہ جی ایک سے نکلیں گے تو دوسرے میں پھنسا دیں گے، دوسرے سے نکلیں گے تو تیسرے میں پھنسا دیں گے، اور ہو بھی یہی رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو رہنما ہیں انہیں اسی طرح سے پھنسایا جا رہا ہے، اور عمران خان کے خلاف، صرف عمران خان کے خلاف تقریباً 250 کے قریب، 170 کے قریب جو ہے وہ کیسز بنائے گئے ہیں، اور یہ تمام کے تمام کیسز بوگس ہیں، فضول ہیں، کمزور ہیں، اور انتہائی جھوٹ پر مبنی یہ کیسز ہیں جو کہ بنائے گئے ہیں۔ اب ایک اور کیس جو سامنے آیا ہے وہ بھی انتہائی بوگس کیس ہے اور انتہائی فضول کیس ہے۔ کیس وہ ہے کہ جی خاتون جج کو دھمکی دی تھی عمران خان نے، خاتون جج زیبا کو دھمکی دی تھی عمران خان نے۔ پہلے تو چلیں اس پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا صرف عمران خان تھے جنہوں نے، حالانکہ وہ دھمکی نہیں تھی، چلیں میں آپ کو پہلے وہ سنوا بھی دیتا ہوں کہ عمران خان نے وہ کیا کہا تھا، پہلے وہ عمران خان کا بیان سن لیں پھر اس پر میں بات کرتا ہوں۔ مجھے جو افسوس ہوا کہ میجسٹریٹ زیبا جب آپ کے سامنے ایک آدمی آیا اور تشدد پولیس کر چکی تھی اس پہ، کیا آپ کو واپس پولیس کے پاس اس کو بھیجنا چاہیے تھا؟ آپ کو تفتیش نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اور پھر کہتے ہیں جی کسی کو توہین ہو گئی۔ یہ آپ جو اتنا بڑا رتبہ ہے جج کا، اس سے آپ انصاف نہیں کر رہی۔ 3 چیزیں میں نے کہی۔ میں نے کہا نمبر 1 کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا پولیس سے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ دوسرا میں نے یہ کہا ہم قانونی طور پہ ایکشن لیں گے، یہ نہیں کہ میں ڈنڈا پکڑ کے ماروں گا۔ اور تیسری چیز میں نے کہی کہ یہ شرمناک چیز ہے۔ تو کیا میں نے اس میں کوئی غلط بات کہی ہے؟ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جائے، کسی طرح ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، دہشت گرد بنا دیا جائے، کنٹیمپٹ میں کسی طرح شکست دی جائے۔ میرا چیلنج ہے ان سب کو، جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کریں۔ میجسٹریٹ جس نے تشدد ہوتے ہوئے اس کو واپس بھیج دیا پولیس کے پاس، اب اس کے اوپر اگر لیگل ایکشن میں کہہ رہا ہوں لوں گا اور اس کے اوپر میرے اوپر دہشت گردی کا کیس لگ جاتا ہے، آپ خود سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ کتنا بڑا مذاق اڑا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں ان کو اپنے ملک کا سوچنا چاہیے۔ یہ بیان آپ نے سن لیا، مجھے بتائیں کہ یہاں پر دھمکی کہاں تھی؟ عمران خان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لیگل ایکشن لوں گا، جو کہ ان کا حق ہے، ایک عام شہری کا بھی حق ہے کہ اگر اس کو کوئی تحفظات ہیں، کوئی ریزرویشنز ہیں، کوئی شکوہ ہے، کوئی شکایت ہے تو وہ لیگل ایکشن لے سکتا ہے۔ عمران خان نے کیا یہ کہا کہ وہ ڈنڈا اٹھائیں گے، وہ تشدد کریں گے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لیگل ایکشن لوں گا، اور اسی پر دہشت گردی کا پرچہ کر دیا جاتا ہے۔ اب کیا اس طرح کے بیانات کسی اور سیاسی رہنما نے، کسی اور سیاسی پارٹی کے سربراہ نے نہیں دیے؟
میاں نواز شریف کے خلاف ایک کیس آیا تھا ایک ہفتہ پہلے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کو ٹیک اپ کیا گیا، جو کہ غالباً 2018 میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ عدالت کو، جج کو دھمکی دی ہے میاں نواز شریف نے، اور وہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس درخواست کو ٹیک اپ کیا گیا اب سے ایک ہفتہ پہلے، اور پتہ یہ چلا کہ درخواست گزار نے وہ درخواست ہی واپس لے لی ہے۔ یہ ہے نظام عدل پاکستان کا کہ درخواست ہی واپس لے لی جاتی ہے، کہیں پر نیب مکر جاتا ہے کہ ہمیں شواہد نہیں ملے، کہیں پر درخواستیں واپس لے لی جاتی ہیں۔ فلیگ شپ میں بھی ایسے ہوا، درخواست واپس لے لی گئی۔ کیا نواز شریف نے دھمکی نہیں دی تھی ججز کو؟ کیا جب نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا تو انہوں نے مجھے کیوں نکالا کا راگ الاپنا شروع کیا، تو اس وقت ان کے یہ بیانات نہیں تھے کہ جب ہم پاور میں آئیں گے، دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا احتساب کریں گے، انہیں جواب دینا پڑے گا؟ کیا یہ دھمکی نہیں تھی؟ کیا اس پر ان کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ کیا گیا؟ کیا مریم نواز نے اپنے جلسے میں سٹنگ ججز کی تصاویر چلا کر یہ نہیں کہا تھا کہ جی ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے، اور لیا بھی جا رہا ہے؟ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ کیا وہ دھمکی نہیں تھی؟ کیا وہ توہین عدالت نہیں تھی؟ کیا وہاں پر دہشت گردی کا پرچہ ہوا تھا؟ لیکن عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ کر دیا گیا۔ نواز شریف کے لیے پیمانہ اور ہے اور عمران خان کے لیے پیمانہ اور ہے۔ اب اس کیس کے بارے میں بھی سن لیں۔ جب یہ کیس ہوا تھا عمران خان کے خلاف جج زیبا کو یہ دھمکی دینے کا، تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا تھا۔ 5 رکنی لارجر بینچ بنا تھا جس کی سربراہی جسٹس اطہر من اللہ کر رہے تھے، جو کہ اب سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور اس بینچ نے عمران خان کو اس کیس میں بری کر دیا تھا۔ وہ کیس ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ کیس ان لوگوں نے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، اور اس کیس میں اب دوبارہ سے سماعت ہوئی ہے۔ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جی ٹرائل شروع کیا جائے گا عمران خان کا۔ فی الحال تو 20 دسمبر تک یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب ٹرائل شروع ہوگا، فرد جرم لگے گی عمران خان پر، اور پھر سزا سنائی جائے گی۔ یہ ہے نظام عدل پاکستان کا۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی جب پکڑ دھکڑ جاری تھی، جب انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو ججز کا یہ فرض بنتا تھا کہ انہیں تحفظ فراہم کریں۔ ایسے میں اگر کوئی جج اٹھا کر دوبارہ انہیں ظلم کرنے والوں کی گود میں پھینک دے، تو کیا پارٹی سربراہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جب اقتدار میں آؤں گا تو میں ان کے خلاف ایکشن لوں گا؟ کیا صرف یہ بیان دینے پر عمران خان پر دہشت گردی کا پرچہ بنا دینا، کیا یہ تھی انصاف کا پیمانہ؟ یہ ہے جس کے تحت یہ انصاف کیا جا رہا ہے؟ تو یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک کیس اسی طرح سے موجود ہے، اور میرے خیال سے یہ ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی مزید کیسز آئیں گے، اور اسی طرح سے وہ کیسز میں عمران خان کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی رہے گی اور کی جا رہی ہے، اور عمران خان کو بھی جیل میں ہی رکھا جائے گا۔ بہرحال سیاسی حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں۔ نواز شریف کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ نواز شریف بھی بہت جلد واپس جانے والے ہیں لندن، اور چلیں اس بارے میں آنے والے ویلاگ میں بات کریں گے۔ ابھی ذرا گفتگو لمبی ہو گئی ہے، آنے والے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف کب لندن جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اور کیا واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔